अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 43। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। ए ईमान वालो, नमाज के करीब इस हालत में मत जाओ जबकि तुम नशे में हो। ये दूसरी आयत है जो शराब के मुतालिक नाजिल हुई। इससे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 219 में हमने ये पढ़ा था कि ये बताया गया था कि शराब बुरी चीज़ है और अल्लाह को पसंद नहीं है और ये शैतान के रस्तों में से है, लेकिन बिल्कुल एकदम से मना नहीं किया गया, एकदम से हराम नहीं की गई। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि शराब पीकर तुम या नशे में जब हैं तो आप नमाज के या इबादत के करीब ना जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये दूसरा इसका स्टेप है शराब की हुर्मत का, जिसमें ये मना किया गया कि तुम जिस वक्त शराब पिए हुए हो तो इबादत उस वक्त तुम नहीं कर सकते। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम क्या कह रहे हो, यानी तुम अपने सेंसेस में जब तक ना आ जाओ तुम नमाज को ना, यानी नमाज के करीब ना जाओ। अच्छा, यहाँ पर एक बड़े मतलब एक जोक सा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कुछ खास चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, यहाँ तक की जो आयत है वो उसको यहाँ से पिक कर लेते हैं। एक पूरा इसमें सेक्ट है, एक पूरा गिरोह है जो जिनके नज़दीक आपके लिए नमाज फ़र्ज़ नहीं है। इस आयत से वो ये चीज़ लेते हैं, क्योंकि पूरी आयत नहीं पढ़नी ना, पूरी आयत की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं लेनी आपने, तो जब आप पार्शियल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो फिर अब यहाँ तक अगर आयत पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ए ईमान वालों तुम नमाज के करीब ना जाओ। तो उनका ये समझना है कि जब आप किसी खास शेख को फॉलो कर रहे होते हैं, खास बुजुर्ग को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर आपको नमाज रोजे की बाकी चीज़ों की हाजत नहीं रहती। फिर आप जो है वो सिर्फ उनके अपने जो शयूख हैं और अपने बुजुर्ग हैं उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक वज़ाइफ पढ़ते रहें और मुराकबा करते रहें, तो वो आपका इबादत का जो कोटा है वो पूरा हो जाता है। हालांकि ये पूरी आयत जो है ये आपके सामने है, वो अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में हो, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यानी तब तुम नमाज पढ़ो जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या बोल रहे हो, अपने कॉन्शियसनेस में हो, अपने होश व हवास में हो। वला जुनुबन, और ना ही तुम नमाज पढ़ो हालत जनाबत में, इल्ला आबिरी सबील, मगर जब तुम सफर में हो, हत्ता तक्तसिलू, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, यानी जनाबत की हालत में हो और आप यानी मुसाफिर भी हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब गुस्ल कहाँ से करना है, यानी ऐसा इत्तेफाक हो कि जनाबत भी है और सफ़र भी है, तो फिर तुम नमाज को डिले करो, जब तक कि तुम गुस्ल ना करो तब तक तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। वो इनकुन तुम मरदा, और अगर तुम बीमार हो, मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से किसी ने अपनी हाजत पूरी की है, क़ज़ाए हाजत की है, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को छुआ है, उनसे सोहबत की है, फलम तजिदू माअन, और फिर ऐसा हुआ कि तुम्हें पानी ना मिले। ठीक है, तुम ऐसी जगह पर हो कि तुम्हें पानी नहीं मिला, या ऐसी बीमारी है, ये देखिए ना, वइन तुम मरदा, ऐसी बीमारी है कि जिसमें तुम पानी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी जगह पर हो जहां पानी तो है लेकिन यूजेबल नहीं। ठीक है, जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है, उस हवाले से भी ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि आप पे गुस्ल फर्ज है और आप, इतनी शदीद ठंड है, अब पानी जो है वो आप उस कैटेगरी में भी आ रहे हैं कि ठंडे पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये खदशा है कि अगर आप ठंडा पानी गुस्ल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको, या वुजू के लिए भी, तो आपको कोई बीमारी में इजाफा हो सकता है, या जैसे फ्लू, या जैसे कोरोना वायरस, या इस तरह के किसी मर्ज में है जिसमें आप ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते और गीजर आपका चल नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करना है, फलम तजिदू माअन, जब तुम पानी इस्तेमाल करने पर अपनी कुदरत ना पाओ, ठीक है, तुम्हें पानी मिले ना,
یا تم پانی ہو لیکن تم اس کو یوز نہیں کر سکتے، تم ایسی حالت میں ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ تیمم کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو یا تمہارے پاس پانی ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہ پانی نہیں ہے اور غسل نہیں کیا تو تم نماز سے دور نہ رہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر کیا ہے، تیمم کرنا ہے، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر جو ہے مسح کرو، مسح مطلب ہاتھ پھیرنا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تیمم کے جو طریقے مختلف ہم تک پہنچے ہیں فقہا سے، ان میں ایک گروہ کے نزدیک، جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور بڑے بڑے دوسرے فقہا شامل ہیں، ان کے نزدیک تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر، ٹھیک ہے، مٹی ہے اس کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھ مارنے ہیں اور اس کو منہ پر پھیر لینا ہے، پھر دوسری دفعہ دوبارہ مارنا ہے اور کوہنیوں تک دونوں بازوؤں پر آپ نے پھیر لینے ہیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ اور علماء شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے، یعنی صرف ایک بار آپ ہاتھ مٹی کے اوپر ماریں اور اس کے بعد وہ ہاتھ منہ پر پھیر لیں اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں پر پھیر لیں، کوہنیوں تک نہ لے کے جائیں۔ یہ دو اس میں اسکول آف تھاٹس ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تیمم کن کن چیزوں پر ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ صرف مٹی پہ ہاتھ ماریں، ٹھیک ہے، آپ ہر گرد آلود جہاں ڈسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسٹ ایسی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، جیسے اکثر فرنیچرز وغیرہ پہ جو یوز نہ ہو وہاں پر جو ڈسٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ہاتھ پھیریں تو باقاعدہ آپ کے ہاتھوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ڈرائی لینڈ ہو، ٹھیک ہے، خشک ہو، اور جیسے پتھر خشک ہے، اینٹ خشک اینٹ پر، ٹھیک ہے، اسی طرح دیوار ہے، یہ جو ہماری دیواریں ہیں جو چونے کی یا جو اینٹوں کی، اس کے اوپر بھی آپ کا مسح آپ کر سکتے، یہ سوری تیمم آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دونوں ہاتھ اس پہ پھیرنے، اس کے بعد اپنے منہ پہ پھیر لیجئے، پھر دونوں ہاتھ اس کے اوپر لگا کر آپ کلائیوں سمیت اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر یہ وہی ہاتھ پھیر لیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، اور پاکیزگی جو ہے وہ اس میں آپ کی جو طہارت شرط ہے نماز کی وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ اس کی جو شان نزول ہے کہ کب نازل ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے ہر سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں کسی میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، تو اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی، اور یہ وہی والا سفر تھا کہ جس میں ہار حضرت عائشہ کو گم ہو گیا تھا، آپ کسی سے لے کر گئی تھی کہ سفر میں جا رہی ہوں، تو کسی سے مانگ کر لے کر گئی تھی اور وہ وہاں پر کہیں گر گیا۔ اب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ دیکھیے سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کتنا خوبصورت اور کتنا محبت بھرا تعلق کہ اس میں ڈانٹا نہیں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، بلکہ ڈھونڈ رہے ہیں، خود ڈھونڈ رہے ہیں حضرت عائشہ کا ہار، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور وہاں پر وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یعنی پانی نہیں تھا قریب میں کہیں پر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے تیمم کی یہ نازل کی کہ جب پانی نہ ملے تو تم تیمم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی سورۃ النساء کے اندر یہ جو تیمم کا حکم ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی خاتون سے ملتا ہے جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اچھا، ایک اور بات اس میں کلیئر کر دوں کہ کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں، کچھ ایسے واؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر پانی لگنے سے، جیسے ایگزیما کا جن کو مسئلہ ہے بہت، سردیوں میں چونکہ ڈرائنس زیادہ ہو جاتی ہے تو سویئر ایگزیما ہو جاتا ہے، اس میں پانی گرم بھی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھنڈا بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ آرام سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ہر وہ بیماری جس کے اندر پانی کے استعمال کی وجہ سے اضافہ ہو جائے، یعنی آپ کو لگے کہ بیماری میری جو ہے وہ ورسٹ ہو جائے گی، کنڈیشن ورسٹ ہو سکتی ہے یا آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوران سفر
بہت یہ جو تیمم والا حکم ہے یہ آسانی دیتا ہے. ویسے تو اب مختلف جگہوں پر آپ کو ٹوائلٹس اور مل جاتے ہیں واش رومس وغیرہ, خاص طور پر پیٹرول پمپس یا اس طرح کی جگہوں پر, لیکن اگر آپ بائی روڈ ایک لمبا سفر کر رہے ہیں اور درمیان میں کہیں آپ کو پانی استعمال کرنا مشکل لگ رہا ہے, یعنی آپ اس طرح کے گیٹ اپ میں ہیں, آپ گاؤنز میں ہیں, آپ کو اتارنا, ابایا اتارنا, وضو کرنا, اور اس وضو کی وجہ سے پھر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ یعنی صرف مٹی پر ہاتھ پھیر کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینے سے کیسے آپ پاک ہو سکتے ہیں, یہاں پر غسل کی بھی بات ہو رہی ہے, یعنی آپ پہ غسل بھی فرض ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں طہارت کا کانسیپٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ہمیں ریئلائز کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر انسان پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو اب وہ اپنے آپ کو عبادات سے دور نہ کرے. ٹھیک ہے. اور جب اب اس نے عبادتیں کرنی ہیں جتنا عرصہ جب تک اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی یا جب تک اس کو پانی نہیں ملتا تب تک وہ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عبادات اس پر سے ساقط ہو جائیں. تو پھر اب کیا یعنی سولوشن ہو سکتا ہے اس میں کہ وہ عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو احساس دلوا دے, ریئلائزیشن کر لے کہ میں نماز کے قابل ہو گیا ہوں, یعنی نماز کے قابل نہیں ہوں اور نماز کے قابل ہوں, ان دونوں سچویشنز میں جو فرق ہے وہ وضو سے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بڑا نیچرل سی الحمدللہ ہماری کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم خام خواہ ہمارے اندر یعنی ایک آٹومیٹکلی ریئلائزیشن عبادت کی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے وضو کیا تو ہم نے عبادت کرنی ہے نا. تو اسی طرح تیمم کر کے آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ریڈی کرتے ہیں کہ اب ہم اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ اب ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. اچھا, اس میں ایک پریکٹیکل چیز جو میں خود میری اپنی پریکٹس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پوٹلی میں کپڑے کی یہ جو کاٹن لان وغیرہ کا جو کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے لیں اور اس میں تھوڑی سی خشک جو مٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اس میں ڈال کے اس کو پوٹلی سی بنا کر کسی شاپر میں ڈال کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں. بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یونیورسٹیز میں کئی دفعہ واش رومس کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں, آپ نے پھر گاؤنس پہنے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب گاؤن کہاں اتاریں اور وضو کہاں کریں. تو جو بچیاں میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے کہ بجائے اس کے کہ پھر آپ نماز قضا کریں, آپ وہ اپنی پوٹلی نکالیے مزے سے بیگ سے اور تیمم کیجیے اور نماز پڑھیے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اس لیے آپ کو نماز لوٹانی نہیں ہے پھر, لیکن بغیر کسی سالڈ ریزنز کے اب جو ہے وہ تیمم کیا جا رہا ہے کہ اب سردی بہت لگ رہی ہے تو ہم وضو نہیں کر سکتے, تو یہ پھر غلط بات ہے. ٹھیک ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا, یعنی اہل کتاب ہیں جو یہود و نصارہ, یشترون الضلالۃ, وہ گمراہی کو خریدتے ہیں باقاعدہ, یعنی ان کو ہدایت دی گئی, ان کو گائیڈ لائنز دی گئیں, ان کو اللہ کی طرف سے راہ راست کی جو ٹیچنگز ہیں, جو تعلیمات ہیں وہ دی گئیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو زیادہ پسند کیا, انہوں نے اپنے لیے جو بھٹکنا ہے اس کو چوز کیا. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ, یعنی تمہیں بھی وہ تمہاری کتاب سے جڑا ہوا رہنے نہیں دینا چاہتے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اور اللہ ہی کافی ہے کہ وہ دوست بنے, یعنی اگر اللہ کسی کا دوست ہے تو اس کو کسی اور سپورٹ کی, کسی اور دوستی کی, کسی اور ہمدردی کی, کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے. یہ جب بھی آیات آپ پڑھیں تو شان نزول جو ہیں ان کے اوپر بھی نظر رہنی چاہیے, کانٹیکسٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ جو سورۃ النساء ہے یہ مدنی سورت ہے, مدینہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اور اس وقت کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عام طور پر اس میں خطاب کیا جا رہا ہے, یعنی زندگی میں جب بھی کبھی اللہ کے راستے پہ چلنے کا آپ فیصلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دشمنیاں اور آپ کو اختلافات سہنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور جب کبھی آپ اس کنڈیشن میں آئیں کہ آپ کے سامنے آپ کے اختلافات یا مخالفین ہیں,
تو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ لوگ راضی ہو بھی جائیں گے تو آپ کو کتنا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں, ہے نا, آپ کو کیا بھلا, آپ کا کیا بھلا کر سکتے ہیں. لیکن جس کا اللہ دوست بن گیا اس کو تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اللہ کو پریفر کریں, اللہ کی دوستی کو اور اللہ کی مدد کو پریفر کریں دنیا کے عارضی سہاروں اور عارضی رشتوں اور عارضی محبتوں پر. من الذین ہادو, وہ لوگ جو یہودی بن گئے. یہودی کیسے بن گئے؟ یعنی پہلے تو ہر کوئی مسلمان ہی تھا, ٹھیک ہے, یعنی ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی ہی دعوت دی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا, اور یہودی نام بھی انہوں نے بعد میں ہی رکھا ہے اپنا, پہلے تو ان کا نام بنی اسرائیل ان کو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو وہ لوگ جو یہودی بن گئے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے یعنی کتاب میں سے تبدیل کر دیتے ہیں. جہاں سے ان کو مشکل لگ رہا ہو کوئی آرڈر, جو بات مشکل لگ رہی ہے اس کو تبدیل کر دیتے تھے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا, اور ہم نافرمانی کریں گے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تلقین کرتے تھے کہ بھئی آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو بھی یعنی میسج آتا تھا, جو بھی تعلیم دی جاتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اس چیز کا پھر وہ حوالہ دیتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ ہے. تو اب اس کتاب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو تم بھی ایسے ہی کرو. تو آپ کے سامنے وہ کہتے تھے سمعنا, ہم نے سن لیا, اور پھر آہستہ سے کہتے تھے واسینا, یعنی خاموشی سے آہستہ سے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نے کون سا بات ماننی ہے. واسمع, اور کہتے تھے کہ تم سنو. غیر مسمعین, لیکن یعنی غیر مسمعین ایک بددعائیہ کلمہ ہے, یعنی تمہارے نعوذ باللہ کان نہ رہیں یا تم سننے کے قابل نہ رہو. وراعنا, اور راعنا کا مطلب رائنا جو لفظ ہے نا, یہ جیسے ہم اپنے عام الفاظ میں کہتے ہیں خبردار یا الرٹ ہو جاؤ یا اٹینشن پلیز, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رائنا کہتے ہوئے لجم بألسنتہم, اپنی زبانوں کو موڑ لیتے تھے اور اس الفاظ کو رائنا کو یعنی ایک بددعائیہ الفاظ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کرتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور پھر وہ جو کچھ سن کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر, اس کو دین میں عیب لگانے کے لیے, تانا لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو نبی ہے اس نے تو ہماری کتابوں سے ہی اٹھا لیا سب کچھ, یہ تو ہماری کتابوں کو ہی اس نے کاپی کیا ہے, نعوذ باللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا, اور اگر بے شک وہ کہتے کہ ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت کی, وَاسْمَعْ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیے, وَانظُرْنَا, اور ہمیں دیکھیے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ, تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست تھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی. لعنت کا کیا مطلب ہے کہ رحمت سے دور ہو گئے. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کی اطاعت یا اللہ کے دین کی اطاعت بھی ہم تب کرتے ہیں جب ہم اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں, جب ہم پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے اپنا فضل, اپنی رحمت ان سے چھین لی, ان سے دور کر دی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, تو اب ان میں سے جو لوگ جو بھی وہ ماننے والے ہیں بات, تو وہ بہت تھوڑی سی بات کو مانتے ہیں, وہی بات مانتے ہیں جو ان کو اپنے مفاد میں لگتی ہے, جو ان کو فائدے کے لیے لگتی ہے. یہ ہم اپنے آپ سے ذرا کمپیئر کرتے جائیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ہم کیا پورا دین ایز اٹ از جیسے سنتے ہیں, جیسے پڑھتے ہیں ویسے مانتے ہیں, یا صرف ان باتوں کو لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں یا ہمارے مفاد کے اکارڈنگ ہوتی ہیں یا ہماری پسند ناپسند کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے اہل کتاب, اے لوگو جن کو تم مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی ہے, آمینو, ایمان لے آؤ, بما نزلنا, جو اب ہم نے نازل کیا ہے قرآن, مصدقا لما معکم, کیونکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے, ٹیسٹیفائی کرنے والا ہے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہے, اسی چین کا حصہ ہے, اسی چینل سے یہ بھی آیا ہے قرآن, جس چینل سے تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ آئی تھیں. من قبل, اس سے پہلے, ان نطمس وجوہا, کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں, مٹا دیں, فنردها على ادبارها,
اور پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم ان کے اوپر لعنت کر دیں, رحمت سے ان کو دور کر دیں, جیسے اصحاب السبت ہفتے کے دن کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی, جو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں, آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں, کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی, اور کیسے ہیلے بہانے کر کے لوگوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی تھی. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا, کہیں تمہارے ساتھ پھر ہم وہی نہ کریں جو تمہارے پہلوں کے ساتھ ہوا, تم سے جو پہلے لوگ تھے. اب یہ یہود کی جو تاریخ ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں, کہ ایک تو ان کے چہرے بھی مسخ کیے گئے نعوذ باللہ, یعنی ان کے چہروں کو خنزیر اور بندروں سے بدل دیا گیا ان کی نافرمانیوں کے اوپر, یا پھر فنردها علی ادبارها, بہت ساری بستیوں کو ان کے اوپر الٹ دیا گیا, یعنی عذاب کی شکل, یا پھر جیسے اصحاب السبت کے اوپر لعنت ہوئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے, تو کہیں تم پر بھی وہ سارے عذاب نہ آ جائیں. تم نبی کی جو بات ہے اور جو اللہ کی بات ہے اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, بے شک اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ شرک کرنے والے کو ہرگز نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور کیوں شرک والے کو وہ نہیں بخشے گا, کیوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے, جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کمایا, اس نے گھڑ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا گناہ. ٹھیک ہے, شرک کیا ہے, جو ہمارے سامنے شرک کی قسمیں آتی ہیں, یعنی شرک کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب اتنی یہ دیکھیں ہلانے والی آیت ہے کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا. تو ہمیں بہت الرٹ ہونا ہے پھر کہ شرک کو ہم انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سمجھیں کہ شرک ہے کیا. ٹھیک ہے, تو شرک کی جو میں آپ کو اس کی جلدی جو میں انڈرسٹینڈنگ دے سکتی ہوں کہ دو قسمیں ہیں شرک کی, شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی جو بالکل واضح ہے, پرومیننٹ ہے, ٹھیک ہے, جیسے بتوں کو پوجنا, یا جیسے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, چاند ستاروں کی پوجا کرنا, ٹھیک ہے, قبروں پر اور باقی جو مزار ہیں یا اولیاء اللہ کے جو مدفن ہیں ان کے اوپر سجدے کرنا باقاعدہ جا کر. ٹھیک ہے, یہ تو وہ شرک ہے جو دکھتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہاتھ باندھ کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ہے شرک جلی. ٹھیک ہے, اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اور پھر ایک ہے شرک خفی, جو چھپا ہوا شرک ہے, جو دکھتا نہیں ہے. بظاہر تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ جو شرک خفی ہے اس کو کر رہے ہیں. تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایکسپلین کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ شرک خفی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جانے, ہمیں تو نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے, یعنی کوئی عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو اس لیے بہتر کر لے کہ اس کو محسوس ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یعنی کسی کے سامنے جب عبادت کرے تو وہ جو عبادت ہے اس کی کیفیت مختلف ہو, اور جب اکیلے میں عبادت کرے تو اس کی کیفیت مختلف ہو. ابھی میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں, یہ شرک خفی ہے. یعنی ہم پھر اس کا مطلب ہے کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اسی طرح یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی کو شو آف کرنے کے لیے, دکھاوا کرنے کے لیے لباس پہنا, اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا. یعنی ہم لباس پہن رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارا جو ہے وہ تھاٹ یہ ہے, مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور واہ واہ کریں اور ہماری ڈریسنگ پر سے امپریس ہوں. تو امپریس کسے کرنا ہے؟ ایک مومن نے اپنی زندگی میں کس کو امپریس کرنا ہے, لوگوں کو یا اللہ کو. ٹھیک ہے, تو یہ شرک خفی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر بھی کوئی بھی نیک کام, یہ جو نماز والی حدیث ہے نا, اس میں سارے نیک کام, جب ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کسی سے اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے اچھے طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس کے اندر ہمارا ہڈن مقصد ہے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے
اور لوگ کہیں کہ یہ تو کتنی اچھی خاتون ہیں، کتنی رحم دل ہیں، کتنی اللہ کے راستے میں دینے دلانے والی ہیں، بس اسی وقت ہمارا جو اجر ہے وہ کینسل ہو گیا، کیونکہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا۔ اگر ہم صرف تعریف چاہتے تھے، تعریف تو مل گئی ہے نا، اجر تو پھر چاہا ہی نہیں ہم نے۔ تو ہر وہ کام جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کرے وہ شرک ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شدید محبت بھی شرک ہے۔ جب ہم اللہ سے زیادہ کسی کو پریفر کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ناراضگی کا اور اس کی لائکس ڈس لائکس کو اتنا زیادہ دماغ پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر ذہن میں ہی نہیں رہتا، تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شرک کے حوالے سے کیا آیت آ رہی ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش میں اللہ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، ایسوسیٹ نہیں کوئی اللہ نے رکھا، اپنے ساتھ کوئی اسسٹنس نہیں لی کہ یہ میرا بندہ جو ہے آؤ میرے ساتھ اس کو پیدا کر دو۔ اسی طرح ہماری تقدیر لکھنے میں اور ہماری تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے ہی سارے کام اور معاملات کیے، ایسے ہی ہے نا۔ اب جب ہم نے عبادت کرنی ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے، اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ شرک ہے۔